अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अकाबला की न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे अकाबला में क्या हुआ। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज करूँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल हॉरर उर्दू पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको फौरन इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अकाबला की नई एपिसोड। जानवरों पर काबू पाने के मुकाबले पेश हुए। ये एक दिल दहला देने वाला मंजर था। चंद आदमी दरिंदों के सामने छोड़ दिए जाते थे और इन्हें सर करने की कोशिश में इनका लुकमा बन जाते थे। आदमियों को इंतहाब काहन करता। वहशी हाथी, चीते, शेर, गीदड़। मैदान में पहले गीदड़ छोड़े गए और 10 आदमियों की टोली काहन ने पसंद करके इन्हें मैदान में छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने गिदड़ों पर काबू पा लिया। फिर एक मस्त हाथी, फिर एक चीता और अलमानुल हफीज। उन लर्जाखेज मुकाबलों की रुदात बयान करने का यारा नहीं। हाथी ने एक के बाद दिगरे कई आदमियों को कुचल दिया, फिर भी वो इस पर काबू न पा सके। मैदान में खून ही खून बिखरा हुआ था। चीते के साथ भी यही वहशत अंगेज खूनी तमाशा किया गया। मुझे खौफ था कि कहीं लुकासा मुझे मुंतब न कर ले। मैं दरिंदों पर हावी था, लेकिन यहाँ मेरा कौन सा जादू चलता। आहर वही हुआ जिसका डर था। कान ने लुकासा के इशारे पर मेरे सीने पर उंगली रख दी और नचार मुझे 15 आदमियों की एक खुले हुए चीते के सामने जाना पड़ा। सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। कान ने दोबारा जयरा काका की खोपड़ी और माला मेरी गर्दन से उतार ली थी। मैंने इन सबको मुनज़्ज़म किया और कहा कि वो एक साथ मुकाबला करें। हम एक साथ आगे बढ़े, मगर चीते ने एकदम जस्त लगाई और हमें जख्मी करता हुआ दूसरी तरफ छलांग लगा गया। मैंने उन्हें फिर हौसला दिलाने की कोशिश की और कहा कि वो इस बार चीते को टांगों और दुम से पकड़ने की कोशिश करें। जब वो दंदनाता हुआ हमारे गोल की तरफ बढ़ा तो उसकी टांगे और दुम का फुंदना पकड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन चीते की खौफनाक गुर्राहट से दहशतजदा हो गए। वो उनके हाथों से बिछड़ कर निकल गया। इसके पंजों से 2 आदमी नीम जा होकर जमीन पर लौटने लगे। अब चीते का गजब बढ़ गया था। उसकी आंखों में कहर उमड़ आया था। ये एक बहुत खतरनाक खेल था। मैंने उनका अज़ाइम जवान करने की कोशिश की। चीता इस बार हमारे हाथों में आ गया और 2-4 को जख्मी कर दोबारा गिरफ्त से आजाद हो गया। इस खूनी खेल में रफ्ता रफ्ता 9 आदमी ढेर हो गए। चीता किसी के काबू में नहीं आता था। सारे हजूम पर एक गहरी खामोशी तारी थी। फिर वो वक्त आ गया जब हमारी तादाद सिर्फ 3 रह गई। जो शख्स मैदान से फरार होने की कोशिश करता, लुकासा के मुहाफिज उसे अंदर धकेल देते और वो लसता हमारे साथ शामिल हो जाता। जब 3 आदमी रह गए तो मुझे तशवीश सी होने लगी। मेरी तमाम हदायत ज़ाय हो गई थी, इसलिए बाकी अफराद मेरी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। ऐसे हाल में मुझे कहने आजम समुराल याद आया। सरंगा को मैंने पुकारा। जब इनमें से कोई मेरी मदद को नहीं आया तो मैंने काहू को आवाज दी। काहू को आवाज देते ही मेरे बदन में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि मैंने बड़ी आसानी से चीते की एक भरपूर जस्त पर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसा मालूम होता था जैसे उसे कुछ नजर ना आ रहा हो। मैंने उसे दबोच लिया था और मेरे 2 साथियों ने फौरन इसकी टांगे मरोड़नी शुरू कर दी थी। चीते को जेर देकर दूसरे जख्मी भी कराकर उठाए। हम सब इस पर बेतरपे टूट पड़े। हमारी लातों, घूंसों और बेतरपे हमलों से चीता बेहोश हो गया। ये मार्का इतना सख्त था, इतना सनसनीखेज था कि मैं अब भी याद करता हूँ तो मेरा रवां रवां कांपने लगता है। मुझे दोबारा लोरीमा के सामने पेश किया गया। उसने एक भरपूर नजर डालकर मुझे देखा। मैं वो नजरें पहचानता था। हालांकि इस मुकाबले में मुझे लोरीमा की तरफ से एक और माला पेश की गई, लेकिन मेरा तोहफा तो उसकी वो मुस्कुराहट थी जिसका कोई मोल नहीं। सूरज गुरूब होने लगा और जजीरा बागवान की तवील तरीन रात का आगाज हो गया। सारी बस्ती अंधेरों में डूब गई। मैं बस्ती के लोगों की जलों में सरफराज नकरी के घर जा रहा था। नकरी बहुत खुश नजर आ रही थी। रात को वहां चरागा था। आम दावत में आग पर मुसल्लम जानवर भुने जा रहे थे और शराब उंडेली जा रही थी। लोग बदमस्त थे। दूसरे दिन सुबह ही सुबह जजीरा बागवान में जिंदगी अपने मामूल पर आ गई। मैंने उठकर वीरान झोपड़ी की तरफ देखा। नकरी, उसकी बूढ़ी माँ दोनों मौजूद नहीं थी। मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और अपने मुंह पर पानी का एक झपका मारकर तेज से झोपड़ी से बाहर निकल गया। सारी बस्ती सोई हुई मालूम होती थी। मैं नकरी की तलाश में बस्ती से आगे निकल गया। मेरे हदशात दुरुस्त साबित हुए। बस्ती से आगे एक जगह मशल रोशन थी। वहां नकरी और उसकी माँ के सर लटके हुए थे। मशल की रोशनी में इनके खून आलूद चेहरे बड़े भयानक लग रहे थे। इन दोनों के जिस्म जमीन पर पड़े हुए थे। ये खौफनाक मंजर देखकर सदमे से मेरी हालत गैर हो गई। कत्लो खून, अजियतनाक सजाओं और दरिंदगी का ये खेल यहाँ आम था, लेकिन इन दोनों की गर्दनें सिर्फ मेरी वजह से तह तीक हुई थी। उन्होंने मुझसे आनत की, बड़ी शदीद और बहुत इबरतनाक सजा पाई थी। मेरे दिल में लुकासा के लिए नफरत और गजब का एक तूफान उमड़ा। मेरी मुठ्ठियां भिज गई और रगें तन गई। मैंने नकरी का सर उतार कर इसकी पेशानी को बोसा दिया और तिल मिलाकर बस्ती से आगे बढ़ गया। मैं कुछ ही आगे गया होगा कि लुकासा के मुहावजों ने मुझे आ लिया। काबालू भी उनके साथ था, जो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मुझे अंधेरे रास्तों से गुजार कर एक बड़े दरवाजे तक पहुंचा दिया गया। सारे पहरेदार बाहर रह गए। मैं किला दरवाजे में दाखिल हुआ। अंदर रोशनियां ही रोशनियां थी। वो महल मेरी तवक्को और तसव्वुर के मुताबिक उसकी तमीर अकाबला के कसर की तरह हुई थी। वो शान शौकत के एतबार से जजीरा बागवान की हसीन और जमील देवी लोरीमा के ऐन शान शान था। मैं तफसीलात से गुरेज कर रहा हूँ, सिर्फ इतना फर्क था
کہ یہاں قصر قابلہ کی طرح سفید فام دوشیزاؤں کے بجائے سیاہ فام لڑکیوں سے میرا استقبال کیا۔ میں مختلف کمروں اور ایوانوں سے گزر کر ایک آراستہ شبستان میں پہنچ گیا۔ پورا ماحول گلاب کی خوشبو سے معطر تھا۔ شاید لوریما دیوی کو گلاب بہت پسند تھے۔ ایسی جاذب نظر دلکش سیاہ فام دوشیزائیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کے انتخاب میں بہت احتیاط برتی گئی تھی۔ وہ سب کی سب متوازن بدنوں کی تھی۔ انہوں نے میرے گرد احاطہ کر لیا اور مجھے جلد ہی مقدس لوریما کی خدمت میں پہنچا دیا گیا۔ اس لوریما کے پاس جو جزیرہ باغبان میں سب سے محترم تھی اور لوریما وادی کی جانشین کہی جاتی تھی۔ میں نے لوریما کو متاثر کرنے کے لیے رات بھر مختلف طریقے سوچے تھے۔ اس وقت حسن و شباب کی وہ دیوی میرے سامنے تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی جلدی اس کی بارگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ ایک بڑے مجسمے کے نیچے تمام تر شکوہ اور رعنائی سے فوکش تھی۔ میں جاتے اس کے سامنے جھک گیا۔ اس کے دل نواز ہونٹوں پر تبسم رقص کرتا نظر آیا۔ میری سے نگاہیں چار ہوئی تو میں نے حسرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مقدس لوریما نے مجھے شرف باریابی بخش کر ایک اجنبی کو نوازا ہے، اس کے لیے سارے احترام واجب ہیں۔ میں اپنی جان نظر کرتا ہوں، میں نے شائستگی سے کہا۔ آہا، تمہارے بارے میں سچ سنا گیا تھا۔ اس کے ہونٹ پھول کی طرح کھلے۔ جابر بن یوسف، تمہاری شجاعت اور دیانت نے لوریما کو بہت متاثر کیا۔ کون جانتا ہے مگر مقدس لوریما کے علم میں ہوگا۔ میں نے بلیغ انداز میں کہا کہ شجاعت کی تحریک کس کے قرب سے پیدا ہوئی؟ او ہاں، وہ مسکرائی اور لطیف خوبصورت۔ وہ قابلہ نہیں تھی۔ اقابلہ نے آج تک مجھے براہ راست مخاطب کی سعادت نہیں بخشی تھی، صرف اس کے مخاطب ہونے کی دیر تھی۔ پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے ہاں بھی ترجمان کے فرائض کوئی اور انجام دیتا ہوگا، چنانچہ مجھے اظہار میں ہنسی دقت پیش آئے گی، مگر میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ میں نے شکوہ لفظی اور تاثر انگیزی میں اپنی ساری توانائی استعمال کی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ میری رہبری کرے اور گاہے گاہے اپنے حسن جہاں تاب سے سرابی کا موقع عطا کیا کرے۔ چنانچہ مجھے لوریما کے نازک ہاتھوں کا بوسہ لینے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس کی مخصوص وابستگی کے حدود اور اپنے شوق کی لامحدود وسعت سے ایک کشمکش اس کے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہم اسے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ میں نے بہر صورت ایک چنگاری روشن کر دی تھی۔ یہ چنگاری جو دل نشین، پرایا انداز، دلکش برتاؤ اور جرأت و ذہانت سے بھڑکتی ہے۔ میں دیوانہ وار اس کے ہاتھوں کے بوسے لے رہا تھا کہ اچانک ایک سیاہ فام دوشیزہ مدبانہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہمارے نماک اور ارتکاز میں دخل دیا۔ اس نے لوکاسا کی آمد کا اعلان کیا۔ دیوی نے سر کی جنبش سے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس اطلاع سے مجھے وحشت ہوئی، لیکن میں اس کی اجازت کے بغیر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چند ثانیے کے بعد لوکاسا اندر داخل ہو گیا۔ لوریما نے وقار و تمکنت سے اسے دیکھا جیسے اسے اس وقت اس کی آمد ناگوار گزری ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور میں سے ہٹ کر کسی قدر دور کھڑا ہو گیا۔ مقدس دیوی، لوکاسا کے لہجے میں تلخی چھپی ہوئی تھی۔ کیا ممکن ہے کہ یہ صرف میرا گمان ہو؟ اس نے کہا، اس نوجوان جابر بن یوسف الباقر کو مقدس قابلہ نے بھیجا ہے۔ مجھے معلوم ہے، لوریما نے بے نیازی سے کہا۔ مقدس دیوی کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ نوجوان طریقے بر اعظم میں اجنبی ہے اور دوسری دنیا سے آیا ہے، اور اجنبی ہمارے لیے ہمیشہ نجس ثابت ہوتے ہیں۔ لوکاسا نے نرمی سے کہا، میں اجنبی نہیں ہوں، میں نے درمیان میں دخل دیا۔ میں اس حقیقت سے واقف ہوں، لیکن وہ ہم سب سے افضل ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کون شخص نجس ہے، کون صاف۔ لوریما نے وقار سے کہا۔ وہ محترم ہے، لوکاسا نے سنبھل کر کہا۔ تیری بارگاہ میں اس وقت میری حاضری کا مقصد یہی نوجوان ہے۔ اس نے اپنی ابتدائی تربیت مکمل کر لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اسے زاراشی کی پہاڑیوں پر ریاضت کے لیے بھیج دیا جائے۔ لوکاسا نے ادب سے کہا۔ زاراشی؟ لوریما نے زیر لب دہرایا، کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لوریما کی خواہش ہے کہ یہ شخص مقدس قابلہ کی خدمت میں کامیاب واپس جائے۔ یہ سب اس کی مشقت اور ریاضت پر منحصر ہے، لوکاسا نے جواب دیا۔ جابر بن یوسف، لوریما نے مجھے کنکھیوں سے دیکھا، اگر تم کامیاب و کامران آئے تو لوریما کو خوشی ہوگی۔ مجھے یقین ہے دیوتا میرے ساتھ رہیں گے۔ میرے دل میں نیکی اور جستجو ہے۔ مجھے یقین ہے میں جلد ہی مقدس لوریما کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں گا۔ میں اس کے جلوے سے سرفراز ہوں گا، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ لوکاسا کی آمد کے بعد ماحول کا رنگ بدل گیا تھا۔ میری حیثیت ایک غلام کی سی ہو گئی تھی اور مجھے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں لوریما سے اور گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن لوکاسا شاید لوریما کے پاس زیادہ دیر میرا قیام پسند نہیں کرتا ہوگا، اس لیے وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ نکری اور اس کی ماں کی ہلاکت کے بعد مجھے سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے یہاں میری شگفتگی دیکھ لی تھی اور لوریما کا اشارہ پا کر مجھے باہر جانے کا حکم دیا گیا۔ دو سیاہ فام کنیزیں مجھے لے کر باہر آ گئیں۔ لوکاسا وہیں ٹھہر گیا۔ کمرہ خاص سے باہر آ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ کس قدر اذیت کی بات تھی کہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میرے تصور میں لوریما کا خوبصورت چہرہ گھوم گیا۔ بستی میں جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ فیصلہ اجلت میں کیا گیا ہے۔ زراشی کی پہاڑی پر بھیجنے کا فیصلہ لوکاسا نے کہیں کسی خاص مسئلے سے تو نہیں کیا ہے۔ بہرحال میں ایک غلام تھا، اس کے اطاعت میں نجات تھی۔ میں جنگل میں ایک درخت کے کنارے ٹک گیا اور مجھے نیند آ گئی، اور اس کے بعد میری زندگی کا سب سے بھیانک دور شروع ہو گیا۔ انہوں نے دوبارہ بنیائی سے محروم کر کے طویل مسافت کے بعد کسی لاش کی طرح ایک پہاڑی پر ڈال دیا۔ کوئی 20 روز کی مسافت کے بعد میں نے خود کو تپتے سورج کی روشنی میں تحد نظر لکودک بیابو گیا پہاڑیوں پر پایا۔
دور دور تک آدمی کا نشان نہیں تھا، دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آتا تھا۔ شدید دھوپ، تیز گرم ہوا اور وحشتناک تنہائی تھی۔ پہلی ساتھ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں زندگی کی گاڑی کھینچنا ناممکن ہے۔ بھورے رنگ کی ان چٹانوں میں قبرستان کا سا سکوت طاری تھا۔ وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، صرف چٹانوں کا سایہ تھا۔ قدرت نے ان چٹانوں کو ہر قسم کی نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ ایک نظر ارد گرد دوڑانے کے بعد کوئی بھی شخص حوصلہ ہار بیٹھے۔ یہ ریاضت کی کون سی جگہ تھی؟ یہاں مجھے کس نوع کی ریاضت کرنا چاہیے تھی؟ میں حیران و پریشان تھا۔ مجھے یاد آیا کہ زاراشی کا نام سن کر لوریما کے چہرے پر تقدر کے آثار نظر آئے تھے۔ یہ آزمائش کا بہت سخت ہوگی، مگر اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ مجھے آسانی سے ہلاک کرنے کے لیے یہاں ڈال دیا جائے۔ اگر مجھے ختم کرنا ان کا مقصد ہوتا تو وہاں انہیں کس نے روکا تھا؟ میں نے اپنے ذہن کو ہر طرح سمجھایا اور وہاں کے محلے وقوع کا جائزہ لینے کے لیے ایک سمت چلنا شروع کر دیا۔ میں چلتا رہا۔ یہاں ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ ہولناک اندھیرا ختم ہو گیا تھا جس کی لپیٹ میں جزیرہ باغبان ہمیشہ رہتا تھا۔ یہاں دھوپ تھی، روشنی تھی۔ آگے بڑھنے کے ساتھ گرمی کی شدت کی وجہ سے مجھے پیاس لگنے لگی۔ اب میرا مقصد صرف پانی کی تلاش تھا۔ میں چٹانوں چلتا رہا تائیں کہ شام ہو گئی اور حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ پیاس کی شدت نے زیادہ ستایا تو مجھ سے آگے چلا نہ کیا۔ ایک چٹان پر بیٹھ کر میں نے نئے سرے سے حالات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پانی بھی ہونا چاہیے اور انسان بھی۔ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ضبط نفس کا امتحان ہے۔ بے ہوشی اور ناتوانی سے پہلے مجھے اس کا حل ڈھونڈ لینا چاہیے۔ آخر میں نے جرا کاکا کی کھوپڑی اپنے سامنے رکھی اور اشمار کے سکھائے ہوئے چند عمل پڑھ کر نتائج کا انتظار کرنے لگا۔ یک مکرب کی سمت سے گرد و غبار اٹھتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے کوئی غیبی اشارہ سمجھ کر اس کے بھاگنا شروع کر دیا۔ گرد و غبار کے طوفان میں داخل ہو کر میرا سر چکرا گیا اور مجھے متلی ہونے لگی۔ میں جرا کاکا کی کھوپڑی ہاتھ میں پکڑ کر کسی امید میں آگے ہی بڑھتا رہا۔ میری امید بر آئی۔ وہ طوفان تھما تو نشیب کی طرف مجھے پتھر کے چند مکانات نظر آئے۔ میرا دل خوشی سے معمور ہو گیا اور میں نے گرتے پڑتے نشیب کی طرف اپنا وجود گرانا شروع کر دیا۔ یہی صورت وہاں تک جلد پہنچنے کی تھی۔ مکانات پر سکوت طاری تھا۔ قریب پہنچ کر وہاں سے مجھے انسانوں کی بنبناہٹ سی سنائی دی۔ اندر کئی آدمی تھے جو کورس کے انداز میں کوئی عمل پڑھ رہے تھے۔ وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا، 3 طرف دیواریں کھڑی تھی، ایک طرف سے کھلا حصہ تھا۔ میں بے تحاشا اندر داخل ہو گیا۔ وہ آ کے گرد بیٹھے تھے۔ صاحبو، میں نے فریاد کی، مجھے معاف کرو، میں تمہاری عبادت میں مخل ہو رہا ہوں، مجھے زندہ رکھنے کے لیے پانی دو۔ انہوں نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور پھر وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سب کے سب برہنہ تھے اور بوڑھے تھے۔ ان کی کھالیں ان کے جسموں سے علیحدہ ہو کر لٹک رہی تھیں، چہروں پر خاک ملی ہوئی تھی۔ صاحبو، اے طریق براعظم کے برگزیدہ لوگو، کیا تم بھی اتنی شکی ہو؟ میری بات سنو، مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں مر رہا ہوں۔ میں نے دوبارہ منت کی۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے قریب رکھا ہوا برتن جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور اپنے ہاتھ جلنے کی بھی پرواہ نہ کی۔ پھر اس نے پانی سے بھرا ہوا لبالب ہاتھ دراز کیا۔ میں اس کے قریب جانا چاہتا تھا لیکن اس کا ہاتھ دراز ہوتا گیا۔ تاہم میں نے پانی لے کر ان کی طرف بنظرِ استحسان دیکھا اور تمام تر عجلت کے ساتھ اسے مجھ سے لگا لیا۔ وہ صاف و شفاف، خوشبودار اور سرد پانی تھا۔ تمہارا شکریہ اے مقدس لوگو، جب تم اپنی عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو میری طرف توجہ دے لینا۔ میں تمہاری دیوار کے سہارے لیٹا ہوں۔ میرے گلے میں جرا کاکا کی کھوپڑی ہے اور میں نے ہمیشہ نیکیوں کی طلب کی ہے۔ میرا نامہ اعمال صاف ہے اور میں تمہاری مدد کا طالب ہوں۔ وہ پھر اپنے عمل میں مصروف ہو گئے اور میں دیوار سے باہر چلا آیا۔ اب مجھے کسی قدر سکون تھا کہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں چند انسان موجود ہیں، ہر چند کے وہ بوڑھے انسانوں میں شمار نہیں کیے جانے چاہیے۔ رات ہو گئی، وہ اپنی عبادت سے فارغ نہ ہوئے۔ میں نے پھر اندر جا کر دیکھا، وہ اسی طرح مصروف تھے جیسے میں نے پہلے انہیں دیکھا تھا۔ میں رات گئے تک ان کی فراغت کا انتظار کرتا رہا۔ انہیں چھیڑتے ہوئے جھجک ہوتی تھی۔ میں پھر دیوار کے سائے میں چلا گیا اور ان کی آواز پر کان لگائے رہا۔ خاصی رات گزر گئی اور مجھے بھوک نے پریشان کیا تو میں دوبارہ اندر گیا۔ ان کے ان حماقوں استغراق میں سر منہ کوئی فرق نہ آیا تھا۔ میں حیرت سے انہیں تکنے لگا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ میری زندگی سے بے نیاز ہو۔ میں نے پھر جرأت کر کے کہا، دیوتاؤں کے عظیم فرزندوں، کیا مجھے ہم کلامی کا شرف نہیں بخشو گے؟ مجھے اس علاقے میں ریاضت کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں اپنا کام شروع کر دوں۔ انہوں نے حسب سابق ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کی توجہ پھر آگ کی طرف مرکوز ہو گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، اپنا مبارک ہاتھ دراز کرو اور اس نفس کے غلام کی جہنم کی آگ بجھانے کی کوئی سبیل کرو۔ انہوں نے ایک اور برتن آگ میں ڈال دیا اور چشم الزن میں میرے لیے کھانا فراہم ہو گیا۔ میں اپنا کھانا اور پانی لے کر واپس آ گیا۔ وہ ایک لذیذ غذا تھی، میں اس کے مرکبات نہیں گنا سکتا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کن اجزاء کا مرکب تھی۔ صبح ہوئی، پھر شام ہوئی، پھر رات ہوئی، میں ان کے پاس جاتا اور کھانا طلب کرتا رہا، لیکن وہ بوڑھے اپنی جگہ سے 1 انچ ہل کر نہیں دیے۔ یہاں تک کہ 1 ہفتہ گزر گیا، یہ مدت کم نہیں ہوتی۔ وہ میری خوشامد، میری فریاد، میری منتوں کے باوجود مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے میری خواہش پر کھانا اور پانی مل جاتا تھا اور بس۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کبھی نہیں اٹھیں گے، یہ آگ روشن رہے گی، وہ اسی طرح عبادت میں مصروف رہیں گے اور میں یوں ہی بیٹھا رہوں گا۔ میں نے راستے کے نشانات متعین کر کے وہاں سے جانے کی ٹھانی۔ میں پتھروں کو ایک خاص ترتیب سے رکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ کچھ کھانا میں نے بچا لیا تھا اور سیر ہو کر پانی پی لیا تھا۔ میں شام تک چلتا رہا، کھانا ختم ہو گیا، پانی کا انتظام میرے پاس تھا ہی نہیں۔
میں اس سمت میں کئی میل سفر کر کے واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں نے دوسری سمت پر اسی طرح سفر شروع کیا اور گھاٹیاں عبور کرتا ہوا دور تک چلا گیا۔ وہاں بھی مجھے زندگی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ تیسرے دن میں نے جنوب کی سمت اختیار کی اور میری حیرت دوچند ہو گئی جب میں نے بہت دور جا کر چند آدمی اپنی طرف آتے دیکھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے نیزے تھے اور جسموں پر بہت سے تھیلے لٹکے ہوئے تھے، جیسے وہ دور دراز کے سفر کے بعد واپس آئے ہوں۔ ان کے جسم سیاہ اور چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں دور سے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ میرے جواب میں انہوں نے بھی ہاتھ ہلایا مگر نیزے تانے رکھے۔ جب ہم قریب پہنچ گئے تو میں نے گفتگو میں پہل کی۔ دوستو، خوشامدید، اس ویرانے میں زندہ انسانوں کو دیکھ کر مجھے دلی مسرت حاصل ہوئی ہے۔ تم کون ہو؟ ایک دراز کا شخص نے آگے بڑھ کر کہا۔ میں نے اپنا نام بتایا، اس علاقے میں آنے کا مقصد اور سب کچھ بے کم و کاست بیان کر دیا، اور اس علاقے میں جو کچھ مجھ پر گزری تھی وہ بھی کسی جھجک کے بغیر بتا دیا۔ دراز کا شخص نے اپنی گردن کے ایک چمکدار پتھر اور راکھ ملی کچھ پڑھ کر اس میں دیکھنے لگا۔ چند لمحے وہ اس غیر دلچسپ حرکت میں مصروف رہا، پھر اس نے کہا، تو اس نے تمہیں یہاں بھیجنے کی اجلت کی؟ وہ ذلیل شخص، دیوتا اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس نے جزیرہ باغبان پر ہر جگہ دکھ بو دیے ہیں۔ تمہاری مراد کس سے ہے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ جزیرہ باغبان پر ایک شیطان کی حکومت ہے، کیا لوکاسا کسی شیطان سے کم ہے؟ وہ شخص نے غصے سے کہا۔ تم لوگ کون ہو؟ کیا یہ بھی میرا کوئی امتحان ہے؟ مجھے اس کی ناراضی کی سزائیں معلوم ہیں۔ ازارے کرم مجھ سے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، میں نے خوفزدگی کا احساس دلایا۔ ہم اس کی دسترس سے دور ہیں۔ اسٹالا پہلے ہی اس کی سازشوں سے زاراشی چلا آیا تھا، زراشی جو مصیبت زدوں کی پناہ گاہ ہے۔ اسٹالا دیوتاؤں کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس سازشی سے بھیانک انتقام لے گا۔ اس نے گرج کر کہا، اسٹالا؟ میں نے یہ نام سنا ہے۔ سنا ہے؟ وہ لوکاسا سے پہلے جزیرہ باغبان کا ناظم اعلیٰ تھا۔ میں اسٹالا ہوں، اس نے دلیری سے کہا۔ تم اسٹالا ہو؟ مقدس قابلہ مجھ پر رحم کرے، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ تم جزیرہ توری کے سردار جابر بن یوسف، میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا۔ اگر لوکاسا سازش نہ کرتا تو تم میرے پاس آتے اور میں تمہیں بہت کچھ سکھاتا۔ اس نے تعصب سے کہا۔ کیا تم واقعی اسٹالا ہو؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ مگر تم اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ میں دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے اپنی راتیں، اپنے دن قربان کر رہا ہوں۔ ماتوب لوگوں کے لیے زراشی ہی ایک جگہ ہے۔ اقابلہ تمہارا سہارا بنے، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو تم نے دیوتاؤں سے مدد کیوں نہیں چاہی؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہی اس کی آنکھیں بڑی، اس کے کان لمبے ہیں؟ دیوتا کاش وہ ہر معاملے میں دخل دیا کرتے۔ میرا اعتماد میری غلطی تھی۔ مقدس قابلہ کے لیے انقلاب ایک تماشی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اندھا ہو گیا تھا، میری آنکھیں عقب کی طرف نہیں دیکھ رہی تھیں، اس لیے اس نے مجھے وہاں سے علیحدہ ہو جانے اور یہاں ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے ساتھ میرے وفادار ساتھی بھی چلے آئے، ورنہ وہ طاقت میں مجھ سے زیادہ تھا نہ علم میں، لیکن اس نے مجھے اعتماد میں لے کر میرے نادر تحائف پر قبضہ کر لیا جو مجھے سخت ریاضت کے بعد دیوتاؤں کی طرف سے ملے تھے۔ پھر اس نے مجھے انہی کے ذریعے پریشان کیا۔ میں دیوتاؤں کے تحائف کی حفاظت نہ کر سکا اور مقدس فلوریما اس کے قبضے میں چلی گئی۔ کاش میں تمہاری کوئی مدد کرتا۔ مجھے ایک لڑکی نکری کے ذریعے اشارتاً یہ اندازہ ہوا تھا کہ تم وہاں کے مقبول اور محبوب ناظم اعلیٰ تھے۔ میں نے یقین کر کے کہا کہ وہ واقعی اسٹالا ہے۔ تم اپنی طبیعت مکمل کر لو، ہم انہی ویرانوں میں تم سے ملتے رہیں گے۔ یہاں دیوتاؤں کے نائب ہوتے ہیں، یہاں کی ریاضت بڑی سخت ہے۔ تم جس جگہ سے آ رہے ہو ایسی بہت سی جگہیں اس علاقے میں ملیں گی۔ جاؤ، ان کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے اشاروں پر سر جھکانا سیکھو۔ ممکن ہے تمہاری تربیت ختم ہونے سے پہلے ہی میں جزیرہ باغبان واپس ہو جاؤں، ورنہ تم مجھے یہیں ڈھونڈ لو گے۔ میرا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں ان سب کے پاس جا رہا ہوں، نہ جانے یہ سفر کب ختم ہو۔ مگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، وہ شب و روز اپنے عمل میں مصروف رہتے ہیں۔ میں ان سے جو چیز طلب کرتا ہوں مجھے مل جاتی ہے۔ چاروں نچار 3-4 دن سے میں 3 سمتوں کی طرف گھوم رہا ہوں، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں نے بیزاری سے کہا، تم ان کے ساتھ عمل میں شامل ہو جاؤ، اسی طرح ریاضت کی عادت ڈالو۔ یہ ایک سخت کام ہے لیکن اس نے تمہیں اسی مقصد سے یہاں بھیجا ہے۔ تم ایک خوش نصیب انسان ہو۔ میری ریاضت کی یہ مدت کب ختم ہوگی؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ کسے پتا ہے، بس تم جاؤ اور دیوتاؤں کے ان مقربین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاؤ۔ میں اسٹالا اس کے ساتھی سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ اتنی باتیں کر کے آگے بڑھ گئے اور میں اس دیو قامت عجیب شخص کے بارے میں عجیب خیالات لیے ہوئے واپس چلا آیا۔ میری منزل پھر وہی پرسرار مکان اس کے مکین تھے جو نہ جانے کب سے آگ کے گرد بیٹھے دیوتاؤں کو خوش کر رہے تھے۔ دور سے مکان دیکھ کر اس شدید گرمی میں سردی سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے سوچا، جابر بن یوسف، تمہاری ایک زندگی اس وقت ختم ہو گئی تھی جب تم بیروت سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ تمہاری دوسری زندگی ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ خود کو حالات کے سپرد کر دو اور سوچنا چھوڑ دو۔ وہ شخص مر چکا ہے جو بیروت میں تھا۔ جابر بن یوسف تو ایک اور شخص ہے۔ میں نے دیوتاؤں کا خاص جام نوش کیا ہے۔ یہ سوچ کر میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اسرالہ کو ان ویرانوں میں عبرتناک حالت میں دیکھ کر کچھ اور اداسی طاری ہوئی۔ مجھے خیال آیا کہ وہ کبھی واپس نہ جا سکے گا کیونکہ لوکاسا بہت مضبوط اور چالاک ہے۔ پھر میرے دل میں کہیں سے مذموم خیال آیا کہ اگر میں اسرالہ کی گردن لوکاسا کی خدمت میں پیش کر دوں تو